नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जनाब दीपक बुद्की हमारे दौर के मायानाज, मुमताज़ अफसाना निगारों में शुमार किए जाते हैं। बुद्की साहब का एक अफसाना मैं पहले सुना चुका था और उनके और अफसाने सुनाने के बारे में मैं कई दिनों से सोच रहा था। आज उनका ये मजमुआ जब मैं एक बार फिर उलट पलट रहा था तो मुझे इसमें एक अफसाना नजर आया जो आज के माहौल में मुझे काफ़ी मौजू नज़र आया, मौजू लगा, क्योंकि इस अफसाने में कई वबाओं की बातें हो रही हैं और आज हम सब जिस वबा से दो चार हैं वो किसी से छुपी तो है नहीं। तो मैं आज आपको सुना रहा हूं जनाब दीपक बुद्की साहब का अफसाना। उन्वान है मौत का सौदागर। सुनिए अफसाना मौत का सौदागर। क्यों दर्द हो रहा है आपको? जी हां, शदीद दर्द हो रहा है। कहां पर? सीने में, मखसूस जगह की तरफ इशारा करते हुए। यहां पर? वहां तो दिल होता है, शायद आप दिल के मरीज हैं। डॉक्टर ने कुछ ऐसा ही कहा था। बैग की तरफ इशारा करते हुए। पहले आप मुझे उस बैग में से दवाई निकाल कर दें। इतनी छोटी उम्र में आपको दिल की बीमारी कैसे लगी? आमतौर पर ये बीमारी 50 साल के बाद ही लग जाती है। बीमारी का क्या है, कब लग जाए किसे मालूम। ये बीमारी अक्सर हसास और फिक्रमंद इंसानों को जकड़ लेती है। बाकी लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि वो कब पैदा हुए, कितनी देर जिए और कब मरने का वक्त आन पहुंचा। अंधों की मानंद लाठी टेकते टेकते जिंदगी का सफर मुकम्मल करते हैं। आप बजा फरमाते हैं, खैर पहले दवाई खा लीजिए। आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत तकलीफ में। अगर आप चाहें तो किसी डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। दर्द तो उठता ही रहता है। अब दवाई खा ली है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। लग रहा है कोई बहुत अच्छी दवाई है। दवाई का क्या, जो मार्केट में चल रही हो वही खानी पड़ती है, चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे उसमें ऐसे अनासर ही क्यों ना हो जो बदन के दूसरे आज़ा के लिए जरा रसा हो। हमारे मुल्क में इन पर कोई रोक टोक नहीं। मगरबी ममालिक में जो दवाइयाँ बहुत बरस पहले ममनू करार दी गई हैं वो अब भी हमारे मुल्क में चल रही हैं। मुझे याद है कि अमेरिका में 20 साल पहले मेक्साफॉर्म और एंट्रोवायोफॉर्म पर पाबंदी लग चुकी थी, जबकि यहाँ इन दवाइयों पर हाल ही में पाबंदी लगाई गई है। आप सही फरमा रहे हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां तीसरी दुनिया को अपनी लेबोरेटरी समझ रही हैं। अरे यहाँ के मासूम मरीजों पर अपनी नई दवाइयों के टेस्ट कर लेती हैं। बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहाँ मरीज को ये भी नहीं मालूम होता कि उस पर नई दवाई का टेस्ट किया जा रहा है। हम लोग तो गिनी पिग्स बनकर रह गए हैं।
ایک زمانہ تھا خطرناک بیماریوں کے لیے صرف پینسلن کارگر ہوتی تھی. اب تو بیماریاں بھی پیچیدہ ہو گئی ہیں اور دوائیاں بھی. ہر سال نت نئی اینٹی بائیوٹک ایجاد ہوتی ہیں. سپروفلیکسن، نورفلیکسن اور بھی نہ جانے کیا کیا. ارے صاحب، سپروفلیکسن بہت ہی کارآمد اینٹی بائیوٹک ثابت ہوا ہے. وہ کیسے؟ حال ہی میں امریکہ میں اینتھریکس کے توڑ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے. ورنہ یہ وبا ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی. ارے وباؤں کا کیا ہے، جب پھیلتی ہیں لاشوں کے ڈھیر لگا دیتی ہیں. اینتھریکس تو انسانی کارستانی تھی. انسانیت نے ہمیشہ مٹھی بھر لوگوں کی منمانی کا خمیازہ اٹھایا ہے. حیرت تو اس بات کی ہے کہ ان سر پھرے لوگوں نے کروڑوں لوگوں کو سحر زدہ کیا ہے. تاریخ میں ایسے سر پھرے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. دیکھا جائے تو قدرت بھی کچھ کم نہیں. ادھر جنوب مشرقی ایشیا میں جانوروں کی وجہ سے ایوین فلو نے سر ابھارا ہے، جو آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے. ہاں، یہ وبا تو پھیلتی جا رہی ہے. ہزاروں مرغ ذبح کر لیے گئے، پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتی. ارے بیچارے مرغ ایک تو انسان کے پیٹ کا ایندھن بنتے ہیں، اور پھر وبا کے اندیشے کے سبب انسان انہیں جینے کے حق سے محروم کر دیتا ہے. انسان بھی کتنا سنگ دل اور خود غرض جانور ہے. اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو بھی ذبح کرنے کے لیے کمر کس لیتا ہے. نہ جانے کس نے ان کو مارنے کا فتویٰ دیا ہوگا. ان کے لیے کوئی ٹیکہ بھی تو بنایا جا سکتا تھا. مرغوں اور مرغیوں کی خاطر ٹیکے کھوج کرنا کہاں کی عقل بندی ہے؟ اس سے کہیں بہتر یہی ہے کہ متاثر ہوئے علاقے کے سبھی مرغوں اور مرغیوں کو نیست و نابود کر دیا جائے. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. اس طرح وبا سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. مرغوں اور مرغیوں کا کوئی غم نہیں. پھر سے پولٹری فارم میں ہزاروں میں پیدا ہو سکتی ہیں. آخر اشرف المخلوقات کو تو بچانا ضروری ہے. ہزاروں سالوں سے انسان کو بچانے کی ہی تدبیریں ہو رہی ہیں. آپ سچ کہہ رہے ہیں، انسان کو بچانے کی تدبیریں صدیوں سے کی جا رہی ہیں، پھر بھی انسان بچ نہیں پاتا. جب زندگی نئے وسیلے ڈھونڈتی ہے تو موت بھی نئے طریقے ڈھونڈ نکالتی ہے. پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے. ہم نے کتنی ساری بیماریوں کے توڑ نکالے، اور برسوں بعد وہی بیماریاں نئے انداز میں سر ابھارنے لگتی ہیں. ملیریا کے لیے DDT ایجاد کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے مچھر پیدا ہوئے ہیں جن پر DDT کا اثر ہی نہیں ہوتا. اسی طرح TB پر ہم نے مکمل قابو پا لیا تھا، مگر اب نئے سرے سے کہیں کہیں TB کیسز سامنے آ رہے ہیں. ہمیں انسان کو بچانے کے لیے اپنا ریسرچ تیز تر کرنا ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ وائرسوں کے نئے اسٹرین پیدا ہو رہے ہیں جن پر پرانی دوائیاں کارگر نہیں ہوتی. اب نئی نئی بیماریاں سر ابھارنے لگی ہیں. چند سال پہلے ایڈز، ہیپیٹائٹس، H1N1، چکن گنیا اور ایوین فلو جیسے ناموں سے کوئی واقف ہی نہیں تھا. اب دیکھو ہر گھر میں ان بیماریوں کا چرچا ہے. ان دنوں TB، ملیریا، پلیگ
یا پھر کینسر ہوا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ ہم بیماریوں پر جتنا قابو پا رہے ہیں اتنی ہی نئی خطرناک اور مہلک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ نئی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے سرمائے کی ضرورت پڑے گی، اور پھر گینی پگس کی بھی، شاید انسان نما گینی پگس کی بھی ضرورت پڑے۔ اقوام متحدہ یہ سب چیزیں مہیا کروا سکتا ہے۔ کم از کم ان کاموں کے لیے وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے، چاہے امن و شانتی بحال کرنے میں ناکام ہی کیوں نہ رہا ہو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھئے۔ آپ مجھے جانتے بھی نہیں، پھر مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں؟ جانتا تو نہیں ہوں، البتہ آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ آپ میرے کام آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری آپ کو بہت زیادہ دیر جینے نہیں دے گی۔ وہ کیسے؟ میں گردوں کا سوداگر ہوں، چنانچہ آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے آپ اپنا ایک گردہ بیچ کیوں نہیں دیتے؟ ویسے بھی آپ کے چہرے سے غربت اور مفلسی ٹپک رہی ہے۔ اگر آپ اپنا ایک گردہ بیچ دیں تو 2.5 لاکھ مل سکتے ہیں، ان میں سے 50,000 میرا کمیشن، اور باقی آپ اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں۔ وہ انتہائی خوش ہو جائیں گے۔ اتنی کمائی تو آپ نے عمر بھر بھی نہیں کی ہوگی۔ 2.5 لاکھ؟ جی ہاں، 2.5 لاکھ۔ اب مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ بازار میں گردے کی قیمت 2.5 لاکھ ہے، آپ کو نیٹ 2 لاکھ مل جائیں گے۔ میں نے تو ساری عمر اتنے سارے روپے نہیں دیکھے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بزنس ہے۔ مشرقی لوگوں کو چاہیے انسانی اعضاء کے بینک قائم کریں اور مغرب کو بیچیں، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فٹ پاتھ پر پیدا ہوا، فٹ پاتھ پر جیو، فٹ پاتھ پر ہی کھاؤ پیو، اور پھر اپنا گردہ بیچو۔ 2 لاکھ۔ اور اگر آنکھ، کان یا ایسے ہی اعضاء کی ڈیمانڈ ہو تو اور بھی لاکھوں کما سکتے ہیں۔ فٹ پاتھ پر گھٹ گھٹ کے مرنے سے کیا فائدہ؟ میری تو مراد پوری ہو جائے گی، بیٹی کی شادی ہوگی اور بیٹے کے کاروبار کے لیے سرمایہ مل جائے گا۔ میرا کیا، آج مرا کل دوسرا دن۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ بھائی صاحب کہاں لے جاؤ گے؟ اسپتال، ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر؟ کیا وہ ایسی گھناؤنی حرکت کے لیے تیار ہوگا؟ ارے ڈاکٹر کے ساتھ ہماری ملی بھگت ہے، وہ تو اس کاروبار کے سرغنہ ہیں۔ ڈاکٹری کو تو نوبل پروفیشن مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کو موہ مایا کے بغیر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، مگر یہ سب آج کی دنیا میں ایسے نسب العین پالنا مزے کا خیز معلوم ہوتا ہے۔ جس دنیا میں ڈاکٹری تعلیم میں داخلہ لینے کے لیے 25-30 لاکھ کا نذرانہ دینا پڑے اور اس کے اوپر ٹریننگ کے دوران مزید 10 لاکھ خرچ کرنے پڑیں، اس دنیا میں آئیڈیل اور آئیڈیلزم کی باتیں کرنا فضول ہے۔ بیاج سمیت کل 50 لاکھ میں ڈاکٹری کی ڈگری مل جاتی ہے، وہ سب تو وصول کرنا ہی پڑے گا۔ او گاڈ! اب آپ ہی بتائیے، ایسی حالت میں ڈاکٹر مریض کی شفا کی دعا کرے گا یا بیماری کی؟ بیماریاں جتنی پھیل جائیں گی اتنا ہی ڈاکٹروں کو فائدہ ہوگا۔
ان کو اپنا سرمایہ اور اس پر لگا بیاج وصولی کرنا پڑے گا. پھر اپنے پروفیشن کو چلانے کے لیے ٹھاٹ باٹ بھی رکھنی پڑے گی, اس کے لیے بھی خرچہ چاہیے. جن ڈاکٹروں کی پریکٹس چلتی ہے ان کی تو موج ہے, جن کی پریکٹس نہیں چلتی وہ گردے بیچتے ہیں. مجھے آپ کی پیشکش سمجھ آ گئی, اس میں ایک امید کی کرن بھی نظر آ رہی ہے. وہ کون سی؟ یہی کہ آپ کو تو اس کاروبار سے واقف ہیں. اگر مجھے بھی اس کاروبار میں پارٹنر بنا لیں تو میں آپ کے لیے بزنس لا سکتا ہوں. میں دنیا کی سب سے بڑی جھگی جھوپڑی میں رہتا ہوں, تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں, جبکہ وہاں باقی سب لوگ ان پڑھ, جاہل اور گنوار ہیں. جو کوئی پڑھ لکھ لیتا ہے وہ اس بستی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر غیر ممالک میں آباد ہو جاتا ہے. میں تو وہاں اندھوں میں کانا راجا ہوں. لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مجھ سے مشورہ لیتے ہیں. بھروسہ اور واز دو ایسے ہتھیار ہیں جن کا استعمال کر کے میں ساری بستی کو بے وقوف بناتا ہوں. ابھی تک دوسروں کی خاطر یہ کام کرتا تھا, اب اپنے لیے کروں گا. بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے مذہبی علماء اور سیاستدان. ایک بات اور, ہماری بستی کے کئی افراد مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اسمگلنگ اور منشیات کا کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ مل کر ہم انسانی گردوں کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دھیرے دھیرے باقی اعضاء بھی شامل کر لیں گے. ارے بھائی, آپ تو بڑے عقل مند نکلے. میں تو کئی سالوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی صورت نکلے کہ ہم مغربی ممالک کو گردوں کا ایکسپورٹ کریں. بات یہ ہے کہ مغربی ممالک میں بہت امیر اور اعلیٰ ظرف لوگ رہتے ہیں جن کی زندگی کی اتنی قیمت ہوتی ہے جتنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے, جبکہ مشرقی ممالک میں بیکار, غریب, نادار اور مفلس لوگ رہتے ہیں جن کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پھر اپنے اعضاء بیچنے میں حرجی کیا ہے؟ یہ قانون جرم ہے, ہم پکڑے جا سکتے ہیں. ہمیں احتیاط سے قدم اٹھانا پڑے گا. یہ قانون کو کون پوچھتا ہے؟ کیا عصمت فروشی اور منشیات کا کاروبار جرم نہیں ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں عصمت فروشی نہیں ہوتی؟ کئی ملکوں نے تنگ آ کر اس کاروبار کو جائز ٹھہرایا ہے. ان ملکوں میں عورت کو اپنا حسن اور جسم بیچنے کی پوری چھوٹ ہے. تو پھر کیا؟ ہاں, ایسا وقت بھی آئے گا جب روزگار کے مواقع اتنے کم ہو جائیں گے کہ آدمی اپنے ہی اعضاء بیچ بیچ کر اپنا پیٹ پالے گا. غریب والدین بچے اسی لیے پیدا کریں گے تاکہ ان کی بوٹی بوٹی نیلام چڑھا سکیں, اور یہ کام زیادہ تر مشرق میں ہوگا, جبکہ اس وقت بھی ہمارے یہاں ایسے صنعاء ہوں گے جو گزشتہ عظمتوں کے گن گاتے پھریں گے. مجھے آپ کی اسکیم میں کافی دم لگتا ہے. میں کل ہی اپنے کزن سے بینکاک میں بات کروں گا اور اس اسکیم کا خاکہ تیار کر لوں گا. آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیجیے, یہ میرا وزٹنگ کارڈ رکھ لیجیے. اس میں میرے سبھی ٹیلی فون نمبر درج ہیں. جب مناسب سمجھے فون کر لیں. تعجب ہے کہ اتنا بڑا مارکیٹ ہونے کے باوجود آج تک کسی کی نظر اس طرف نہیں پڑی.
جبکہ سبھی لوگ مارکیٹ اکنامی کا دم بھرتے ہیں. معاف کیجیے گا, تعجب ہے کہ اتنا بڑا مارکیٹ ہونے کے باوجود آج تک کسی کی نظر اس طرف نہیں پڑی, جبکہ سبھی لوگ مارکیٹ اکنامی کا دم بھرتے ہیں, اوپن مارکیٹ کی قسمیں کھاتے ہیں. مجھے تو اس مارکیٹ میں کافی پوٹینشیل نظر آتا ہے. اچھا اجازت دیجیے, اب بہت دیر ہو رہی ہے, میں آپ کے ٹیلی فون کا انتظار کروں گا. شب بخیر. تو یہ تھا جناب دیپک بدکی صاحب کا افسانہ, موت کا سوداگر.